Assalamu alaikum. I'm Maheen Gul and I'm a human rights lawyer and the founder of Lahore Autism Center. Today we will be talking about what autism is and why I ventured into this journey. So my son Firoz, who's 11 now, is autistic, and at the age of 1.5 we discovered that he was different from other children around us. And that is what took me from my field as a lawyer into this field of looking at autism as a lifelong condition, as a neurological difference, as a way of being. So how I look at autism now is not a disease, not an issue, not a curable disease present in a child, but a way that a child functions and performs around us in society. A society that is circled all around individuals who are like us. So for autistic individuals, this society is a world very different from what they want to live in. ऑटिज़म की बहुत सी ऐसी शनाख्त हो सकती हैं जो हमें बचपन में ही बच्चे में नज़र आती हैं, जैसे कि आंखों में आंखें डालकर बात ना करना, अपने नाम पर जवाब ना देना, अपने पैरों पर फ्लैट नहीं मगर अपने टिपी टोज़ पर चलना. सो दीज आर वेरियस थिंग्स दैट पेरेंट्स शुड लुक आउट फॉर व्हेन अ चाइल्ड इज़ यंगर. And at home, how autism can be managed is that you take things very slow and don't overwhelm a child when they are at home with you. अब इससे हमारी मुराद ये है कि एक रेगुलर बच्चे को तो आप एक दफ़ा एक चीज़ सिखाएंगे और वो सीख जाएगा, मगर एक ऑटिस्टिक बच्चे को हो सकता है कि आपको डिफरेंट तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सिखाना पड़े, जैसे कि विजुअल्स के साथ आप उधर तस्वीर लगाएं और बच्चे को सिखाएं कि नहाना कैसे है. उसमें नहाने का पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक तस्वीर घर में आपने लगाई हो. उसके साथ साथ आपको शायद एक दफ़ा के बजाय 10 दफ़ा उस बच्चे को एक बात सिखानी पड़े, मगर हमेशा याद रखें तहम्मुल और प्यार से सिखाएं, क्योंकि वो बच्चा अपने आप को हमारी दुनिया में ढालने की कोशिश कर रहा है, जो दुनिया उसके लिए बनी ही नहीं. अब जब आपको ये पता चलता है कि आपका बच्चा वक्त पर नहीं बोल रहा, या ठीक से खाना नहीं खा रहा, या उठ के सही नहीं बैठ रहा, सही नहीं चल रहा, तो सबसे पहले आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए. अब वो डॉक्टर सिर्फ एक रेगुलर पीडियाट्रिशियन की बात नहीं, एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होता है जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में इधर बैठती हैं, काफ़ी मशहूर पीडियाट्रिशियन हैं इधर की. सो यूजुअली यहाँ पे बच्चे वहाँ जाते हैं, फिर उनको असेस किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है. अब उस डायग्नोसिस में जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ और इस प्रोफेशन में भी हूँ, सबसे पहली चीज़ यही होती है ये डिसाइड करना कि आपने कौन कौन सी थेरेपीज़ अपने बच्चे के साथ करनी है और कौन सी नहीं करनी है. कुछ थेरेपीज़ ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को सिर्फ एक नॉर्मल सी और हमारी तरह बनाने की तरफ लग जाती हैं. हमने वो नहीं करना. हमने अपने आप को भी बदलना है और बच्चे को भी बदलना है और बीच में मिलना है. कुछ कदम आप उठाएंगे, कुछ कदम बच्चा उठाएगा, और फिर उस बच्चे के लिए एक ऑप्टिमल सिचुएशन बनेगी, ना कि हम पूरी तरह से बच्चे को बदल के अपनी तरह कर दें. क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिफरेंस है. उस बच्चे की ब्रेन अल्लाह ने बनाई ही फ़र्क है हमसे. आप ब्रेन को तो नहीं चेंज कर सकते ना. तो इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि आप भी चेंज हों, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी तवक्कुआत अपने बच्चे से बदलें और अपने आप को भी बच्चे के लिए बदलें. सबसे पहला एम आपका होना चाहिए बच्चे को फंक्शनल बनाना और इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि वो आगे की ज़िंदगी में किसी पे डिपेंडेंट ना रहे. उसके लिए स्पीच थेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तक आप अपनी ज़रूरियात बयान नहीं कर सकेंगे, आप किस तरह से ज़िंदगी जिएंगे. आप अपने फीलिंग्स को बयान नहीं कर सकेंगे, आप कैसे समझाएंगे आपको क्या चाहिए. Other than that, there is occupational therapy. Occupational therapy is basically motor skills and other things that are associated with leading an independent life. जैसे occupational therapy में hand writing भी आ जाती है, occupational therapy में balance तरीके से चलना भी आ जाता है, occupational therapy में नहाना, टूथब्रश करना, कपड़े चेंज करना, शर्ट अनबटन बटन करना, ये वेरियस चीज़ें हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मोटर स्किल्स और ADLs जिनको हम कहते हैं लाइफ स्किल्स, उनके नीचे आती हैं. तो ये दो चीज़ें सबसे पहले स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी शुरू करनी है. क्योंकि देखें, आप एंड ऑफ द डे एकेडमिक्स पे हर पेरेंट फोकस करना शुरू कर देता है. हर पेरेंट कहता है हम मेन स्ट्रीम स्कूल में डाल दें, बच्चा मेरा ABC बोलना शुरू हो जाए. अब आप ख़ुद बताएं कि क्या ABC बोलनी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम
ایک دنیا میں جو رہ رہے ہیں اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے the latter. So it's important for you to understand what are your priorities for your child rather than imposing the priorities that you have been raised with yourself. Think about the priorities that will help that child lead an independent and a happy, fulfilling life. اس کے لیے آپ کا اپنی سوچ کو بدلنا بہت ضروری ہے. آٹزم ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے. نہیں. لائف گوز آن, اٹ گیٹس بیٹر. یور چلڈرن آر اسٹل دا بنڈلس آف جوائے دیٹ دے ور. اٹس جسٹ کہ آپ کو تھوڑی زیادہ مشکل آ رہی ہے کیونکہ آپ زندگی چل رہے تھے اس لائن پہ, اب آپ نے تھوڑا اس کو ٹیڑھا کرنا ہے. مگر بچوں کے لیے تو ہم ہر چیز کرتے ہیں, رائٹ. سو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اپنے کسی اور بچے کو فلو ہو جائے گا, کسی بچے کو آپ کے اللہ نہ کرے کینسر ہو جائے گا, آپ کچھ کریں گے اس کے بارے میں, آپ ٹریول کریں گے, آپ ادھر ادھر جائیں گے, تو اس بچے کے لیے کیوں نہیں. اور دس از ناٹ ایون اے ڈیزیز, دس از ناٹ اے کیوریبل ڈیزیز جس کے لیے آپ نے ٹریٹمنٹ کرانا ہے. دیز آر سرٹن ورڈز دیٹ وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف آر سسٹم. Autism is not curable because it doesn't need a cure. It is a way that the brain is functioning. Autism is not a disease and autism is lifelong. یہ چیزیں آپ کو ضرور یاد رکھنی ہے کہ آپ جا کے کسی سے یہ نہ پوچھیں کہ یہ کب ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ وہ بچہ ٹھیک ہے. اس بچے کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہونے کی, ہمیں ضرورت ہے اپنے نظریے کو بدلنے کی. جب میں نے کہا کہ اٹس اے لائف لانگ کنڈیشن اور اے لائف لانگ وے آف بینگ, کہ ساری زندگی ہی وہ بچہ جب بڑا بھی ہو جائے گا آٹسٹک رہے گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز اپنے لیے نہیں کر سکے گا. وہ بہت سی چیزیں اپنے لیے کرے گا, یہاں تک کہ ہو سکتا ہے وہ نوکری بھی کر سکے. ایسا نہیں ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہمیشہ زندگی کے ہر قدم پہ اس کو کوئی بھی چیز سکھانا, اس سے کوئی بھی بات کرنا اور اس سے کوئی بھی توقع رکھنے کا طریقہ ایک الگ ہوگا. ہم اگر ایک بچہ سیکھ جائے کہ کیسے نہانا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہانے کی تصاویر اس کے باتھ روم سے اتار دیں, کیونکہ شاید وہ اسی لیے سیکھا ہے کیونکہ وہ ہر وقت ان تصاویر کو بار بار دیکھ سکتا ہے اور اپنے مائنڈ میں پروسیس کر سکتا ہے, ان کو انٹرنلائز کر سکتا ہے کہ یار میں نے یہ اسٹیپس کر کے تو نہانا ہے. ایگزامپل ہے, ہمارے پاس ہمارے سینٹر میں ایک بچہ ہے جس نے ابھی ایک جگہ میکڈونلڈس پر انٹرنشپ شروع کی ہے. اٹس اے بگ اچیومنٹ, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ایک ریگولر امپلائی کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا وہاں. ہی از آٹسٹک. تو اسی طرح اس کے لیے اسٹیپس بریک ڈاؤن کیے گئے ہیں, اسی طرح اس کے لیے فرق اکوموڈیشنز بنائی گئی ہیں. سو بات اتنی ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو انکلوسیو بنانا ہے, رائٹ. ہم نے یہ نہیں بھولنا کہ ایک بچہ جو آٹسٹک ہے اس نے بڑے ہو کر بھی آٹسٹک رہنا ہے. ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کو ایک 40 سال کا آدمی پارک میں جھولا لیتا نظر آئے گا تو آپ نے اس کو گھورنا نہیں ہے, آپ نے اس کو ایک بچے کی طرح ہی دیکھنا ہے. اور اسی طرح اگر بینک میں ایک ٹیلر بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی بات ریپیٹ کرا ہے, جیسے آپ نے کہا مجھے 1000 روپیہ نکالنا ہے اور وہ کہے مجھے 1000 روپیہ نکالنا ہے, تو آپ نے حیران نہیں ہونا. ہو سکتا ہے اس کی یہ نیڈ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ بات سنا کے سمجھا رہا ہے کہ اس کسٹمر کو میں نے 1000 روپیہ دینا ہے. سو اٹ از ناٹ that you have to give up. It is not that life ends. Life goes on. They become so much better at functioning independently, but they will always be autistic and they will have some quirks, one could say, which are attached to it, جس کے لیے ہمیں ضروری ہے as individuals living in the year 2022 کہ ہم اس بارے میں اویئر ہوں. اور ہم اب یہ جو ہمارا اسٹیئرنگ پرابلم ہے, ہمارا بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ ہم ہر ایک کو بیچارہ کہہ دیتے ہیں کہ بیچارہ ہے. وہ بیچارہ نہیں, بیچارے آپ ہیں اگر آپ اس کو بیچارہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کا تو دل بھی صاف, وہ تو اللہ سے بھی کنیکٹڈ, اس کے تو اتنے سارے پلسز ہیں. سو ان دیئر ہارٹس میں بی دے آر کالنگ اس بیچارہ, میں بی وہ ہم پہ ترس کھا رہے ہوں گے بٹ وہ کہہ نہیں سکتے. سو ہمیں اپنا نظریہ بدلنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے چینج کرنا ہے کہ آج 2022 ہے, 2025 تک ہو سکتا ہے ہر تیسرا بچہ آٹسٹک ہو, جس حساب سے یہ انکریز ہو رہا ہے. سو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہر ایک کے گھر میں ایک ایسا بچہ نکل آئے. تو اس میں کوئی زندگی ختم نہیں ہوئی, اس میں کوئی ٹریجڈی نہیں ہوئی, اس میں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو گئی. یہ اللہ کے تحفے ہیں اور ان کو آپ نے اسی طرح آگے لے جانا ہے. آٹزم کے بھی درجات ہوتے ہیں, اٹ ہیز لیولز. تو اگر ہم بات کریں کہ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے, سیویئر ہے, اب ہم اس طرح بات نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں لیول 1, لیول 2, لیول 3. اب ایک لیول 1 بچہ جو ڈائگنوز ہوتا ہے اس کو
کم اسسٹنس کی ضرورت ہے، اس کو کم ہیلپ کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے وہ بولتا بھی ہو مگر اس کو پھر بھی ہیلپ کی ضرورت ہے. لیول 2 کو اس سے زیادہ ہیلپ چاہیے، لیول 3 کو اس سے زیادہ ہیلپ چاہیے. اس کے لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پبلک اسپیسز میں یہ بچے یا بڑے اس طرح کے نظر آئیں تو آپ گھبرائیے نہ، آپ پیچھے مت ہٹیں ان سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی اتنا ہی پیار چاہیے جتنا ایک اور بچے کو چاہیے، اور دل میں یہ بڑے ہو کر بھی اکثر تھوڑا بچے کی طرح ہی رہتے ہیں. ان کو پھر بھی فزیکل افیکشن، لاڈ، اس کی ہم سے زیادہ ضرورت رہتی ہے. جیسے ایک میری عمر کا اگر آٹسٹک آپ کو انڈیویجول ملے گا تو وہ میری طرح نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے کے بجائے آپ کے بازو کو چھوئے. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے آپ کو، کیونکہ وہ اس کے اظہار کا طریقہ ہے. وہ آپ سے بات کرنے کے بجائے آپ کا بازو چھو کے بلکہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اس کو اچھے لگیں. سو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کو اب یہ انڈیویجولز پبلک اسپیسز میں نظر آئیں گے. ہم نے خود ایک بہت بڑا میراتھن کیا تھا پچھلے سال، جس میں ہمارے بہت اسپانسرز بھی تھے. ہم نے پورے لاہور سے بچوں کے لیے اوپن کیا تھا، اور جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں، اور وہ پنجاب اسٹیڈیم میں آ کے انہوں نے ہمارے ساتھ میراتھن میں وہ بھاگے تھے. اس کے بعد ہم ان کو فرق جگہوں پہ لے کے گئے تھے، جس سے یہ ہوا کہ ان بچوں کی ان کو ایکسپوجر بھی ملا اور دوسرے لوگوں کو ان سے ایکسپوجر ملا. دوسرے جو لوگ ہیں ہماری طرح کے تو چلیں ہمیں تو ان کا پتہ ہے، مگر جیسے آپ جو سن رہے ہیں مجھے، آپ کو شاید نہ پتہ ہو کہ ایک 18 سال کا لڑکا ہو سکتا ہے کہ آپ سے بات کرنے کے بجائے پیچھے سے آ کے آپ کو ہگ کر لے. سو وہ اس کا طریقہ ہے آپ سے بات کرنے کا. ہو سکتا ہے وہ آپ کا بازو کھینچے صرف آپ کو کچھ دکھانے کے لیے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی پلیٹ سے کھانا اٹھا لے کیونکہ اس کو بھوک لگی ہے، اور اس کو یہ نہیں پتہ جو ہمیں بچپن میں سکھایا گیا کہ آپ نے کسی اور کی پلیٹ سے کھانا لیا، اس کو تو بھوک لگی ہے، اس نے آپ کا کھانا اٹھا لیا. تو آپ تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو اوپن کریں کہ آپ کو یہ لوگ آپ پبلک اسپیسز میں نظر آئیں گے، اور یہ آپ کا اللہ کی طرف یہ فرض ہے کہ آپ نے ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور آپ نے ان کو شن نہیں کرنا، آپ نے ان کو دھتکارنا نہیں ہے جیسے ہوتا آیا آج تک. ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی وہ اتنی تفصیل میں نہیں تھیں. اگلے ٹاکس کے کچھ ایپیسوڈز میں ہم ہر پہلو آٹزم کا آگے لے کے چلیں گے تفصیل میں، اور آپ کو ہر پہلو کے بارے میں اس طرح سے آگاہ کریں گے، اس طرح سے سمجھائیں گے کہ آپ گھر پر اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کر سکیں گے، اور جو ایسے بچوں کے والدین نہیں ہیں ان کو سمجھ آئے گی کہ ایسے بچوں کے ساتھ اگر پبلک میں کبھی انٹریکشن ہو تو کیسے پیش آنا ہے. تھینک یو سو مچ.